औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमने पिछली दफ़ा बात मुनक़ते की थी, हम तीसरी कैटेगरी के लोग बयान कर रहे थे। तो आज हम इंशाअल्लाह ये पहला चैप्टर जो है सूरह बकरा का ख़त्म करेंगे और ये पहली 20 आयात पर मुश्तमिल होगा और इंशाअल्लाह ये समझ लें कि सूरह बकरा में ये सब चैप्टर इसको कह लें या फर्स्ट टॉपिक है सूरह बकरा का, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों की कैटेगरीज बयान की हैं और उस ये मुकम्मल 20 आयात तक मुकम्मल करके फिर इंशाअल्लाह आज की वीडियो जब अपलोड होगी, यानी कि परसों तो या कल, तो फिर हम देख लेंगे कि इसको एक प्ले लिस्ट दे दें, एक चैप्टर की एक प्ले लिस्ट दे दें, ताकि अगर आप देखना चाहें तो आपको आसानी हो। तो हमने छोड़ा था कि ये लोग जो हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो बहुत मुश्किल है। और ये असल में ये इस्लाम दुश्मन जो गिरोह है ना, ये वो लोग हैं। इसमें मुनाफ़िकीन भी शामिल हैं, इसमें मुर्तदीन भी शामिल हैं, इसमें यहूद और नसारा और मुशरिकीन भी शामिल है। ये मैं जब हम एंड पे सम अप करेंगे इस चैप्टर को तो आपको मैं वाज़ेह करूँगा। अभी हम चलते हैं अगली आयत की तरफ। अगली आयत कल हमने छोड़ा था आयत नंबर 13 से। 14वां नंबर आयत ये है कि वाइज़ा लाकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना वाइज़ा खलाउ इला शैतानिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तो ये इतने खतरनाक लोग हैं कि जब ये मुसलमानों से मिलते हैं, मोमिनीन से मिलते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं। हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उन्हें अपनी हिमायत का, अपनी वफ़ा का यकीन दिलाते हैं और अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि वाइज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम, और जब ये अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं, क़ालू इन्ना माअकुम, उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो इनका मुसख्खर उड़ा रहे थे, तज़हीक कर रहे थे, इनसे मज़ाक कर रहे थे। अब यहाँ देखें कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये वाइज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम, इसका मतलब है कि ज़ाहिर है ये इंसान हैं और फिर ये अलहदगी में या एक तरह से अलहदा ग्रुप बन के इंसानों से ही मिलते हैं। तो उनको अल्लाह कह रहा है कि इन शैतानिहिम, अपने शैतानों से मिलते हैं। इसका मतलब है कि इंसानों में भी शैतान है, खाली जिन्नात में शैतान नहीं है, इंसानों में भी शैतान है। और कुछ ऐसे हैं, ये अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक आगे कुरान में बयान करेगा अल्लाह ताला कि जिन्नात में भी शैतान है और इंसानों में से भी शैतान है। और ये वही लोग हैं, एक तो ये मेंटली शैतान है, अपने माइंड से शैतान है कि जब भी ये सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, शरारत करेंगे और इनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ है और ये इनका कोई काम भी जो पॉजिटिव नहीं होगा, ये हमेशा शरारत करेंगे। लेकिन दूसरी एक और इनकी किस्म है, जो ये शैतानों के बाकायदा पैरोकार होते हैं और बाकायदा उनकी पूजा करते हैं। इसी में ये हराम काम करने वाले, काला इल्म करने वाले, कबाला वाले, ये जादू टूने वाले लोग, ये सारे के सारे शैतान के पुजारी होते हैं और शैतान इनको ये झांसा देता है कि मैं तुम्हारी एलिवेशन इसलिए होगी कि तुम ये हराम करो। तो ये फिर अपने जादू में आगे बढ़ने के लिए शैतान के झांसे में आकर वो तमाम काम करते हैं जो शरई तौर पर हराम होते हैं। ये बड़ा आपने मुहतात रहना है ज़िंदगी में, ये जो लोग पीर बने फिरते हैं, झूठे पीर मैं बात कर रहा हूँ और तरह-तरह के शोबदाबाज़ियाँ दिखाते हैं। दरअसल ये शैतान के पैरोकार होते हैं, किसी बंदे को देखने के लिए, जज करने के लिए 2 चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं कि मेरी बात एक याद रखें कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे ऊपर किसी शख्स की तक़लीद वाजिब नहीं है सिवाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
ابن مریم بھی کیوں نہ آ جائیں، ابن مریم بھی اگر ہمیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف بات کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم ان کی نہیں مانیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں اور قرآن میں اللہ نے کہیں بھی یہ پابندی نہیں لگائی کہ ابن مریم آئیں گے تو تمہیں ان پر ایمان لے کے آنا ہے۔ ایمان ہمارا ہے ضرور ان کے اوپر، ہم انہیں جب شناخت کر لیں گے، دیکھ لیں گے کہ سچے، ہم ان پہ ایمان بھی لائیں گے، لیکن ہمارے اوپر تقلید جو واجب ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہم پہ تقلید واجب نہیں۔ تو یہ جو ہے لوگ اس طرح کے یہ شیطان ہوتے ہیں ایکچوئل، اور اصل میں یہ دین کے دشمن ہوتے ہیں، حرام کام کی ترغیب دیتے ہیں۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے اور ان کی عادات کے ظاہری طور کے اوپر نہ ہو، یہ یقین رکھیں کہ وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں میرے اساتذہ نے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ولی اللہ کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک ولایت سے سرفراز نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے اوپر تہجد جو ہے وہ واجب اور فرض نہ ہو جائے۔ جو بندہ تہجد نہیں پڑھتا، وہ قیام اللیل نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ولایت والا جو ایک سلسلہ ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کی کنفرم بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، چاہے میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کسی بندے کو ٹیسٹ کریں اگر دین کے حوالے سے اور اس سے آپ متاثر ہوں تو کائنڈلی یہ ضرور دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر ہے کہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے، وہ روزے کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں ہے، اس کی ظاہری طور پر جو فرائض کیے گئے ہیں، کہ ایک بندہ اگر آپ دیکھیں نا کہ 6 ماہ نہاتا ہی نہیں ہے، گندے بال ہیں اس کے الجھے ہوئے ہیں، گندے گلیز ترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یا ایک بندہ ننگا بیٹھا ہوا ہے، تو ہمارے لیے وہ جو کچھ بھی مرضی ہو، میرے استاد نے کہا تھا کہ ایک شخص کو تم دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، اور پھر ایک شخص کو دیکھو کہ وہ چلتے ہوئے پانی کے اوپر چل کے پار کر جاتا ہے دریا یا نہر کو، تو اگر وہ رسول اللہ کے عمل کے اوپر نہیں ہے، اگر وہ نماز اور تہجد کا پابند نہیں ہے، تو کبھی بھی اس کو اپنا مرشد یا اپنا ہادی یا اپنا رہبر نہیں ماننا۔ یہ کیونکہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، یہ اللہ نے انہیں شیطان کہا ہے، تو یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم وَیَمُدُّهُمْ إِلَىٰ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَہُونَ، اللہ ان کا مذاق بنائے گا، اللہ ان کو مذاق بنا دے گا اس دنیا میں، اللہ ان کا تمسخر اڑوائے گا انشاءاللہ، اور اللہ پھر ان کے اندر جو طغیانی ہے، جو وائلنس ہے ان کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑھا دے گا۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بیان فرمایا تھا کہ جس ہمت میں آپ چلیں گے، سوچیں گے، آپ کا مائنڈ آپریٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ہمت کو بڑھا دے گا۔ تو یہ طغیانہم their violence, the violence in their mind، جو ان کے اندر جو شرارت ہے، وائلنس ہے جو ان کے اندر، شر ہے جو ان کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں انہیں اور بڑھا دوں گا۔ اور پھر اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک تجارت کی ہے، انہوں نے سمجھ لیں کہ ہدایت کو بیچ دیا ہے اور گمراہی کو خرید لیا ہے، اور یہ بڑی ہی بری تجارت ہے، بڑا ہی برا سودا ہے جو انہوں نے طے کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے اوصاف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک تھرڈ کیٹیگری جو انسانوں کی ہے اس میں۔ اب آگے جا کے نا جی 2 مثالیں ہیں آیات میں، اور وہ 2 مثالیں جو ہیں بڑی کمپلیکس ایگزامپلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں دی ہیں۔ یہاں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طبقات کے بارے میں، پہلے دونوں طبقات کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ایک
شرطیہ جو ہے گرنٹیڈ جنتی ہے اور ایک گرنٹیڈ جہنمی ہے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام نہیں فرمایا، کیونکہ ان کی ظاہری طور پر شناخت بہت مشکل ہے، اور ان کا میں نے آپ کو اخلاص والی حدیث بھی سنا دی ہے. ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان سے نبٹنے کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہوا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. لہذا ان کی فیٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام نہیں فرمایا تھا. پہلا یہ ہے جی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. کہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے روشن آگ جلائی ہو، اور اس آگ سے اس کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا ہو، اس کی انوائرنمنٹ روشن ہو گئی ہو، اور پھر اللہ یک دم وہ روشنی کو چھین کے لے جائے اور ان کو چھوڑ دے بھٹکتا ہوا اندھیروں میں، لا فی ظلمات لا یبصرون، تاکہ یہ کچھ دیکھ ہی نہ سکیں. اب یہ مثال دیکھیں، اس میں تمام مفسرین کا جو ہے نا یہ اختلاف ہے، اس لیے میں اسے کہتا ہوں کہ کم از کم میرے لیے تو ابھی تک یہ آیت متشابہات میں سے شامل ہے. آیت متشابہات وہ ہوتی ہیں جن کے میننگ جو ہیں کھل کر آپ کے اوپر واضح نہ ہو. ایک ہوتا ہے مشتبہ، ایک ہوتا ہے مشتبہ. مشتبہ، ٹھیک ہے جی، یہ متشابہات ہے، متشبہ ہے، سملیرٹیز ہے. تو اس میں جہاں جہاں قرآن کے کچھ ایسے مقام ہیں جو ابھی تک میرے پہ بھی نہیں کھلے، کچھ ایسے مقام تھے جو 5 سال پہلے کھل گئے، کچھ ایسے مقام تھے جو 15 سال بعد کھلے، کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں کھلے. تو انتہائی ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو وہاں بتاتا چلا جاؤں گا کہ جناب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی سمجھ میں آئے، آپ سوچیں اس کے اوپر، مجھے انفارم بھی کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو جو موقف ہوں گے محدثین کے، مفسرین کے، چاہے وہ مقدمین میں سے ہو چاہے وہ مؤخرین میں سے ہو. مقدمین کہتے ہیں کہ جو ہمارے پہلے زمانے کے پہلے 500 سال کے مفسرین ہیں، اور مؤخرین ہیں جو 500 سال کے پہلے 500 سال کے بعد کے جو وہ ہمارے مفسرین ہیں. تو جو کچھ ان کا موقف ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اس مثال کے بارے میں تمام مفسرین میں اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آگ جلائے اور اپنے ماحول کو روشن کر دے، اور پھر اللہ ان کا نور کو چھین کے لے جائے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلے لوگ یہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ مرتد ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہیوں میں ڈال دے گا. ایک تو یہ کہتے ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ یہ آیت مرتدین کے متعلق ہے. اچھا جی، ان سے اختلاف کرنے والوں کے جو مفسرین ہیں، ان کا جو موقف ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، لہٰذا یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ لوگ صریحاً مرتدین نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ پہلے سے ہی جو ہیں یہ کافر ہیں. اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر کبھی ان کے دل میں کوئی پازیٹیو کام کرنے کا خیال پیدا ہوتا بھی ہے تو یہ اس کو سر انجام نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو ان سے وہ ان کا نور جو ہے نا وہ ہمیشہ چھین لیتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور موقف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت جو ہے یہ مرتدین کے متعلق ہے، یا پازیٹیو لوگوں مرتدین کے متعلق نہیں ہے، اور صرف کافروں کے یا منافقوں کے متعلق ہے، پھر یہ روشنی جو ایک دم سے آتی ہے یہ کیا ہے؟ اب یہ تو میں نے آپ کو موقف بیان کر دیے. اب اس میں سب سے بہترین موقف جناب سیدنا ابن عباس کا ہے.
سیدنا ابن عباس کا جو موقف ہے اس کو ابن کثیر نے روایت کیا ہے، لیکن اگر وہ سیدنا ابن عباس کا موقف ہے تو پھر ہمارا سرنڈر ہے اس کے آگے۔ میں آپ کو اپنا ویو دے دیتا ہوں، پھر سیدنا ابن عباس کا موقف دے دیتا ہوں۔ میرا ویو پوائنٹ اس پہ یہ ہے کہ یہ آیت واقعی مرتدین کے متعلق ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام لائے اور پھر مرتد ہو گئے۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن تھے، جو کہ ام المومنین ام حبیبہ کے پہلے شوہر تھے، اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ حبشہ میں جا کر مرتد ہو گئے اور عیسائی ہو گئے اور اسی حالت میں مرے۔ تو اس کے علاوہ ایک کاتب وحی تھا، وہ بھی مرتد ہوا، پھر دوسرا کاتب وحی عبداللہ بن ابی سرا بھی مرتد ہوا۔ بہت سارے لوگوں کے ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے کہ سرکار کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے باوجود وہ لوگ اتنے بدقسمت تھے یا ان کے دل میں اتنی شرارت تھی کہ وہ مرتد ہو گئے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ یہ آیت ان مرتدین کے متعلق ہے، کیونکہ ان کیٹیگریز آف انسانوں کی جو ہے بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں ہم دیکھیں کہ متقی بھی آ گئے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی آ گئے، اس کے بعد منافقین بھی آ گئے، اس کے بعد مشرکین بھی آ گئے، اور مرتدین کا اس میں کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو یہ مثال جو ہے یہ مرتدین کے متعلق ہے۔ یہ میرا موقف ہے، اللہ حقیقت بہتر جانتا ہے۔ میں اپنا موقف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر مجھے سرٹینٹی ہوتی کہ جو ابن کثیر نے عبداللہ بن عباس کا موقف لکھا ہے وہ 100% ٹھیک ہے، تو میں کبھی بھی جو ہے نا جی اس کے اوپر اپنا موقف پریزنٹ نہ کرتا۔ ابن کثیر نے عبداللہ بن عباس کا موقف دیا ضرور ہے، لیکن انہوں نے روایت نہیں کیا کہ انہوں نے یہ موقف کہاں سے لیا ہے۔ دیکھیں، میں حدیث کو اسٹڈی کرنے کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت بڑی سزا سنائی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کا کر لے جس نے میرے سے منسلک کوئی جھوٹی بات کی۔ تو اب ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابن کثیر چونکہ 700 سال بعد 7ویں صدی ہجری میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، 700 سال کے بعد انہوں نے یہ روایت کہاں سے لی ہے، مجھے یہ بات نہیں ملی۔ میں نے ابن کثیر کے تمام جو والیوم ہیں وہ دیکھے ہیں، یعنی ٹرانسلیشنز ہیں، عربی والا بھی دیکھا ہے، اردو والا بھی دیکھا ہے، انگلش والا بھی دیکھا ہے، لیکن میرے پاس یہ ریفرنس نہیں مل سکا کہ انہوں نے یہ عبداللہ بن عباس کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی ہے یہ کہاں سے لی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو ملے تو ضرور مجھے بتائیے گا، کیونکہ اس طرح پھر ہمارا موقف اس آیت کے اوپر کنفرم ہو جائے گا۔ ابھی چونکہ اس روایت میں ضعف ہے کہ پیچھے ہمیں راوی کا پتہ نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ عبداللہ بن عباس کا موقف ہے، ہو سکتا ہے یہ عبداللہ بن عباس کا موقف نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کا موقف اس پہ کیا ہے جناب؟ عبداللہ بن عباس کا موقف ہے کہ یہ آیت منافقوں کے متعلق ہے، اور منافق جو ہیں وہ ظاہری طور پر جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کے جو دنیاوی بینیفٹس ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو ہے کہ ان کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ظاہری دنیا کے جو بینیفٹس ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، اور ان کو شادیاں ہو جاتی ہیں مسلم ایلیٹ کلاس میں ان کی، پھر اس کے بعد ان کو وظائف مل جاتے ہیں جو ایک اسلامی ریاست دیتی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ان کو مال غنیمت میں حصہ مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی چاپلوسی کی بنیاد پر حکومت میں عہدہ بھی حاصل کر لیتے ہوں، تو ان کی ظاہری زندگی جو ہے وہ زینت سے بھر جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے تعبیر کیا ہے کہ یہ انہوں نے کسی نے آگ جلائی اور اس نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، تو پھر جب اللہ نے اچانک اس کا نور اس سے چھین لیا، اس روشنی کو چھین لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ پھر سارا کچھ جو ان کو ایمان کی بینیفٹس ملنے ہوتے ہیں اللہ اس سے ان کو محروم کر دیتا ہے، اور ان کو جہنم کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیٹیگری کی فیٹ کے اوپر کلام نہیں فرمایا تھا۔ اور اب اگر یہ عبداللہ بن عباس کا موقف ہے تو پھر یہی موقف ہے ہمارا بھی،
لیکن اگر یہ انفارچونیٹلی عبداللہ بن عباس کا موقف نہیں ہے تو پھر مجھے میری عقل کے مطابق یہ آیت جو ہے یہ زیادہ کلوز لگ رہی ہے مرتدین کے متعلق کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے کے آئے، ان کے اندر کوئی روشنی پیدا ہوئی، لیکن ان کے اندر کا اندھیرا ان کی روشنی پہ غالب آ گیا اور وہ بہک گئے، تو اللہ نے وہ ایمان کی ساری دولت جو نور ان کو ملا تھا، اللہ نے اس کو چھین لیا اور ان کو پھر اندھیروں میں بھٹکتا ہوا دوبارہ چھوڑ دیا۔ یہ اس آیت کا جو ہے نا جی یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی آیت اگلی جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے یہ کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، نہ یہ حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حقیقت کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نہ حقیقت کو کلام کر سکتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ کبھی بھی واپس نہیں پلٹ سکیں گے۔ یہ بھی دلالت کر رہی ہے میرے ذہن کے مطابق اگلی آیت کہ یہ مرتدین کے متعلق ہے کہ اب ایک دفعہ یہ دفع ہو گئے ہیں، نکل گئے ہیں دائرہ اسلام سے، اب دوبارہ یہ کبھی بھی نہیں پلٹ سکیں گے۔ لا یرجعون، لا یرجعون، یہ کبھی بھی دوبارہ پلٹ نہیں سکیں گے، رجوع نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ یہ آیت جو ہے مرتدین کے متعلق ہے، لیکن چونکہ ابن عباس کے حوالے سے ابن کثیر نے بغیر روایت کے، بغیر سند کے ایک موقف نقل کر دیا ہے، تو ڈر لگتا ہے جناب اگر یہ عبداللہ بن عباس کی رائے ہے تو پھر ہم اپنی رائے کو سرنڈر کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر یہ رائے جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابھی ایک اور مثال سے آپ بات کو سمجھیں۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو لا یرجعون کی پہ بھی کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ ایک تھا بندہ عبداللہ بن ابی سرا، یہ سیدنا عثمان کے جو تھے نا یہ ماں جائے بھائی تھے، ٹھیک ہے، یعنی سیدنا عثمان کے جو اباب تھے عفان، ان کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے نہیں وہ تھے اور صحابی تھے، یہ دودھ پیتے بھائی تھے ان کی، رضاعت کا سلسلہ تھا، وہ جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے تھے، وہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط تھا، سوری۔ تو یہ جو تھے نا یہ ایک ہی ماں کا دودھ انہوں نے پیا ہوا تھا، ایک ہی دایا کا دودھ پیا ہوا، یعنی دودھ پلائی کا رشتہ تھا ان کے درمیان میں۔ تو یہ بندہ مسلمان ہوا اور یہ بڑا لائق فائق آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، اور پھر یہ ہوا جناب والا پوائنٹ کاتب وحی ہوا پوائنٹ، اور پھر اس کے بعد اس کا اندھیرا باہر نکلا اور اس کی روشنی کو کھا گیا، اور یہ واپس بھاگ کے مکہ چلا گیا، اور مکے میں جا کے اس نے پراپیگیٹ کیا کہ کوئی وحی شئی نہیں آتی، یہ جناب بس ہم رحیم لکھ دیں تو رحیم ہو جاتا ہے، ہم رحمان لکھ دیں تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں، جو ہم لکھ دیں بس وہی قرآن ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا پراپیگنڈا نعوذ باللہ استغفر اللہ اس نے جا کے کیا۔ دیکھیں یہ بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کرنے والی بات تھی، وہی کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر دیا اس بندے نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جن بندوں کو کہا کہ اگر کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی چھپے ہوئے پاؤ تو ان کو قتل کر دینا، تو ہی واز ون آف them، ایک بندہ ان میں سے یہ عبداللہ بن ابی سرا بھی تھا۔ اب یہ اس نے کیا کہ چونکہ سیدنا عثمان کا بہت بڑا گھر مکہ میں موجود تھا، تو یہ وہاں سیدنا عثمان فتح مکہ کے بعد وہاں چلے گئے اپنے گھر میں، تو یہ ان کے گھر میں نہ جا کے چھپ گیا۔ اس نے کوئی منترلا کیا ہوگا، سیدنا عثمان کی نیت کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، بالکل پاک دل، پاک صاف، لیکن بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ میرا کوئی ایسی چیز ہوگی، میں کہیں ایسے مقام پہ جاتا ہوں کہ میں انکار ہی نہیں کر سکتا۔ مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، اور وہ بچپن سے میرا دوست تھا، میرا محلے دار تھا میرے بھائی شہر کا، اور میرے سے کوئی 2 کلاس جو ہے وہ آگے پڑھتا ہوتا تھا اسکول میں، ایک ہی اسکول میں تھے ہم، ایک ہی کالج میں پڑھے، پھر ہم ادھر آگے یونیورسٹیز میں، وہ پالیٹکس میں چلا گیا، بہت بڑا سیاستدان ہے۔ تو
اس کے اوپر نا اینٹی کرپشن کا پرچہ ہو گیا. اب میں تاکہ پرچہ اس کا کسی اور علاقے میں ہوا, میں کسی اور علاقے کا ڈائریکٹر تھا اینٹی کرپشن کا, لیکن وہ ایک رات 2-2:30 بجے میرے گھر آ گیا میرے بہنوئی کو ساتھ لے کے. اب جناب وہ کہے کہ میں تے ادھر سے نہیں جانا, اگر مجھے پکڑوانا ہے تو یہیں سے پکڑ لو, اپنے گھر سے پکڑوا دو, ادر وائز میں تو یہیں بیٹھا ہوں, یہیں سونا ہے تمہارے ڈرائنگ روم میں, جو مرضی کر لو, میں نے تو نہیں جانا. اب میرے لیے یہ بڑی مشکل صورتحال بن گئی کہ یار میں اب کیا کروں. ایک طرف پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے, ایک طرف دوستی یاری ہے, تو میں نے بڑی مشکل سے منترلا کر کے, تو یعنی میں نے جیسے جان چھڑائی, مجھے پتا ہے کہ رات 2 بجے کا آیا, اگلے دن صبح کے 10 بج گئے اس کی منترلے کرتے ہوئے کہ یار مجھے اس آکورڈ پوزیشن میں نہ ڈالو. یعنی یہ صورتحال ایک دفعہ کسی نہ کسی بندے پہ آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے سیدنا عثمان پہ بھی ایسی صورتحال آ گئی ہو کہ وہ بےچارے پھر ایک شریف النفس آدمی تھے, بڑے ہی نرم دل تھے, نرم خو تھے, یہ بندہ وہاں جا کے ان کے پاس چھپ گیا. اب جب یہ چھپ گیا ان کے پاس, تو پھر اس کے بعد یہ 3-4 دن کے بعد سیدنا عثمان اس کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اسے معاف کر دیں, تو رسول اللہ نے انکار کر دیا. دوسری دفعہ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ معاف کر دیں, تو رسول اللہ نے پھر انکار کر دیا. تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ معاف کر دیں, پھر انکار کر دیا. یہ ہے فہم لا یرجعون, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ فہم لا یرجعون, یہ مرتد ہو کے واپس نہیں پلٹ سکتے. تو انہوں نے تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ جب سیدنا عثمان نے کہا, اور پھر اپنی خدمات کا واسطہ دیا کہ یا رسول اللہ میری طرف دیکھیں, چونکہ سیدنا عثمان کی خدمات بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں اسلام کے اوپر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ اس کو, ایسے کا. تو وہ اس کو لے گئے, تو اس کے جانے کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی, اپنے صحابہ کو, کہ تم میں سے کوئی ایسا عقل مند انسان نہیں تھا کہ جب میں تمہیں کہہ رہا, تم دیکھ رہے تھے کہ میں بار بار اس کا انکار کر رہا ہوں, تو تم میں سے کوئی اٹھ کے اس کی گردن اتار دیتا, کیونکہ میں تو اس کے قتل کا فتویٰ پہلے سے آرڈر جاری کر چکا ہوں کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپا ہوا ملے تو اس کو قتل کر دینا. تو تم لوگوں نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ خلاص لیب قیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور وہاں پہ سیدنا قتادہ بن نعمان بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آنکھ کا اشارہ کر دیتے نا تو میں 1 منٹ میں قتل کر دیتا. تو انہوں نے کہا کہ نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خفیہ اشارے کرے, جب کہ میں تمہیں قتل کا حکم جاری کر چکا تھا تو تمہیں اس بندے کو قتل کرنا چاہیے تھا. یہ ہے فہم لا یرجعون, کہ یہ کبھی بھی نہیں پلٹ سکیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے نا جی, وہ متعلقہ ہے اس کے مرتدین کے, لیکن اگر ابن عباس کا موقف ہے تو سرنڈر ہے. اچھا جی, اس کے بعد آگے دیکھیں, آگے پھر اللہ تعالیٰ اسی مثال کو نا آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری جو 2-3 آیات ہیں نا, یہ بھی اسی طرح ہے, اس کو بھی کوئی سمجھ نہیں سکا, اور میری بھی سمجھ میں اسی طرح ہی آئی ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور اس میں یہ میں آپ کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اور ان کی مثال بارش کی طرح سے ہے جو آسمان سے ہوتی ہے, فیہ ظلمات, جس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے, یعنی کالے بادل ہوتے ہیں, وہ رعد, اور بادلوں کی گرج ہوتی ہے, وہ برقن, اور بجلی ہوتی ہے, یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت, اور یہ اپنی انگلیاں موت کے خوف سے اپنے آنکھوں میں ٹھونس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ کفار کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یہاں بھی بہت سارے مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کہ بارش سے کیا مراد ہے, اور ظلم سے, اور وہ بارش میں جو اندھیرا ہے, جو برق ہے, اور انگلیاں کانوں میں دینا, اس سے کیا مراد ہے. یہ بھی جو ہے میری سمجھ میں ابھی تک پوری آیت نہیں آئی, اور نہ ہی مفسرین کا اس پہ شدید اختلاف ہے, اور جتنے بھی موقف اس کے اوپر سامنے آئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ریپریزنٹ کیا جا سکے. اچھا جی, اس کے بعد یہ جو ہے نا جی,
اس پہ بھی ابن عباس کا موقف بغیر روایت کے جو ہے نا جی وہ نقل کیا ہے ابن کثیر نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن کی یہ بہت مضبوط آیات ہیں دو، یہ منافقوں کی کلی کھول رہی ہیں اور ان کے چھپے ہوئے عیب کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شک کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں، ان کے دل میں تھوڑی سی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن پھر یہ ایمان کے اوپر شک کرنے لگ پڑتے ہیں، اور اسلام کی ان کی کیفیت جو انہوں نے بیان کی کہ یہ خوف سے کنگلیاں، انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اسلام کے جب عروج کو دیکھتے ہیں یا کامیابی کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی طرف ہو لیتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو یہ الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ابن عباس کا اس پہ موقف ہے، بلا روایت ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کا موقف ہے یا نہیں ہے، لیکن ابن کثیر نے بحوالہ ابن عباس اس کو نقل کیا ہے، روایت نقل نہیں کی۔ تو یہاں پہ آ کے تو جناب یہ ہماری ایک چیپٹر، ٹائم زیادہ ہو گیا مجھے معاف کریے گا لیکن بات ختم کرنی ہوتی ہے، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ جناب ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے سورہ بقرہ کا سب چیپٹر کہہ لیں، فرسٹ ٹاپک کہہ لیں، میں قرآن آپ کو اس طرح انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب ہم اس کو 2-4 منٹ لگا کے سم اپ کر لیتے ہیں کہ یہ 1 سے لے کر 20 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ ایک نمبر 1 متقی لوگ 100% جنت میں جائیں گے، یہ جو ہیں اللہ کے وجود سے انکار کر دینے والے لوگ، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے گرنٹیڈ جہنم میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول۔ اور اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری ہے جس میں منافقین شامل ہیں، یہود اور نصارہ شامل ہیں، اور یہ بت پرست شامل ہیں۔ یہ اس میں کیوں شامل ہیں یہود اور نصارہ اور بت پرست؟ کیونکہ یہ خدا کا انکار نہیں کرتے بلکہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مثلا یہ ایک پلاٹ ہے اس کا میں مالک ہوں، تو آپ آ کے جناب مالک بن جائیں، اور وہ یہ اس طرح اللہ کی الوہیت کے یہ کسی اور کو بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس الوہیت میں شرک کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب سے خطرناک طبقہ ہے، اور ان کا کبھی پتہ نہیں چلتا، یہ کبھی میٹھی چھری ہوتے ہیں، کبھی تیز آگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب والا 1 سے لے کر 20 آیات تک ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولے گا کہ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات میں اللہ نے انسانوں کی 3 کیٹیگری بیان کی ہیں، اور آگے پورے کا پورا قرآن کا خطاب جو ہے یہ انہی کیٹیگریز کی سب کیٹیگریز پہ ہوگا۔ متقیوں کی بھی آگے سب کیٹیگریز بنے گی، منافقوں کو بھی سب کیٹیگریز بنے گی، اسی طرح جو بت پرست مشرکین ہیں ان کی بھی سب کیٹیگریز بنے گی، اور اہل کتاب کی جو مشرکین ہیں، جو یہود اور نصارہ ہیں، ان کی بھی سب کیٹیگریز بنے گی۔ لیکن یہ بنیاد اللہ نے اٹھائی ہے، پورا قرآن آگے انہی کی بیان کرے گا سب کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے۔ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولے گا کہ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات انسانوں کی 3 کیٹیگریز کے متعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔